बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और वफाकी दारकूमत में हुआ बिलाखिर नंगी धांधली का राज फाश, और हुआ ये राज फाश 57 दिनों के बाद। जी हां, हक और सच की फतह, अल्लाह ताला की रब की जात का वादा कि सच सामने आकर रहता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सच्चे साबित, और धांधली नंगी धांधली। और इस हवाले से बड़ा इंकशाफ इस मर्तबा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के घर के अंदर उनके इंतहाई करीबी लोगों की जानिब से ये इंकशाफ सामने आया। एक वीडियो भी आपके सामने रखेंगे, तकरीबन कोई 5 मिनट की, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काजी फैज ईसा साहब का जो नंगा झूठ है वो भी पकड़ा गया। और झूठ उन्होंने अदालत के अंदर बैठकर बोला, समात के दौरान बैठकर बोला, जिसके लिए उनके बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफी पता नहीं कितने अरसे से उनको महान बनाकर पेश कर रहे हैं। और फिर किस तरह से अब 13 जजों ने गेम डाली तो पता चला कि काजी फैज ईसा साहब ने तो कौम से साफ साफ झूठ बोला। हम नहीं कह रहे ये आपको, ये हम आपको वीडियो दिखाएंगे और कैसे काजी फैज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक सहूलतकार का किरदार जो है वो अदा किया। और दावा किया जा रहा है जराए की जानिब से कि काजी साहब ने ट्रेडिंग की, काजी साहब ने तजारत की। जी हां, ट्रेडिंग की। नून लीग के 3 लोग, इसके साथ साथ कुछ खुफिया हाथ, वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और काजी साहब। और फिर काजी साहब को 2 जज साहिबान के सर पेश किए गए। ये उनके अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब का सर उन्हें पेश किया गया और फिर उनसे जो कुछ मर्जी करवा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर, दबंग शेर अफजल मरवत साहब का ऐलान के धरने में 30,000 लोग हों तो देखते हैं हम पर कौन लाठियां बरसाता है। वाज़ेह किया उन्होंने कि हलफ ना लेने के मामले पर, हलफ ना लेने देने के मामले पर केपीके के अंदर नून लीग और जेयूआई को बिल्कुल हलफ नहीं लेने दिया जाएगा। जो है वो कैसे उनके हवाले ये नशिस्तें कर दी जाएं, मखसूस नशिस्तें जो उनका हक ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जा रहे हैं धरने के लिए हम, और 30,000 तगड़े नौजवान दरकार हैं। धरने में 30,000 लोग होंगे तो देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। और मैं मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के मामले में अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तौर पर तायीद करता हूं। दूसरी जानिब जनाब एक और बड़ा लतीफ़ा हमने आपको सुनाना है। जजेस को मशकूक खत का मामला, पोस्ट बॉक्सेस के तरफ बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब। जी हां, 9 मई के हवाले से कोर कमांडर हाउस हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नहीं आती। चाहे जीएचक्यू हो, वहां पर कैमरे खराब, फुटेज सामने नहीं आती। इस किस्म के दीगर मामलात हो, वहां की फुटेज गायब हो जाया करती है। ये फुटेज गायब तो जनाब इमरान खान बजा तौर पर यह बात बड़े अरसे से पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं कि करें जनाब दूध का दूध और पानी का पानी, कि 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो किसने और कैसे करवाया। सीसीटीवी फुटेज जरा पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें और पता चल जाए। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत जो भेजे गए हैं उसमें बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ लगे बेशतर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो ख़राब हैं। ये क्या मामला है? जब भी कोई इस तरह की बात होती है सीसीटीवी कैमरे ख़राब निकलते हैं। कौन है जिसके पास इतने इख्तियारात हैं कि बाकायदा तौर पर वो पहले सीसीटीवी कैमरे ख़राब ख़राब करते हैं और उसके बाद फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो डाली जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन आपके पास है। कमेंट बॉक्स में आप इसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के अंदर बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिनका किरदार रहा पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों में हुकूमतें बनाने और गिराने में, क्या उन्होंने माजी में किसी किस्म का कोई सबक सीखा या नहीं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स के दिन हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अन्य 81 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज पहले जीते थे, दोबारा गिनती में उनको हरा दिया गया। दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की और 8 फरवरी के इलेक्शन में बिलाल एजाज चौधरी 8,000 वोटों से कामयाब करार पाए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के नाम पर
اظہر قیوم کو کامیاب قرار دے دیا اور جناب کہ ووٹ کم کر کے اظہر قیوم کو فاتح قرار دیا گیا. بلال اعجاز نے یہ کہا تھا, دعویٰ کیا تھا, اور اب لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اظہر قیوم کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنی گیمیں کرنے کی کوشش میں مصروف, تمام تر معاملات میں زرداری صاحب زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف, اپنا بیانیہ بیچ کر نام نہاد آئین, قانون اور جمہوریت کا نعرے لگا کر, جس طرح سے انہوں نے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مطلب کس طرح سے جناب ان کے قتل کے اوپر سودے بازی, اور پھر بلاول بھٹو کے حوالے سے سودے بازی, اور ہر جگہ پر سودے بازیاں, اور اب یوسفزئی گیلانی کو چیئرمین سینٹ جناب انہوں نے نامزد کیا ہے, چپڑی بھی اور دو بھی. اور ایسی ہی صورتحال کے اندر آتی ہے جناب اہم ترین ویڈیو جو رکھنے جا رہے ہیں ہم جناب آپ کے سامنے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ امیر مقام صاحب سے ایک بیان دلوایا گیا ہے, نون لیگ کے رہنما ہیں امیر مقام, کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے. ذرا لگا کر تو دیکھیں اس مرتبہ گورنر راج آپ کو کے پی کے عوام بتاتے ہیں جناب کہ کس طرح سے ان کی عوامی امنگوں کا خون کر کے جو گورنر راج ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. جناب الیکشن کمیشن نے محمود خانہ چکزئی کے حلقے میں دوبارہ گنتی کی درخواست انہوں نے مسترد کر دی ہے, لیکن جہاں پر ان کا دل کرتا ہے وہاں پر یہ درخواست مان بھی لی جاتی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اعظم سواتی کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 7 رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی, ملاقاتیں بھی انہوں نے کی, کچھ بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں سامنے. دوسری جانب چیخیں جاری ہیں ان کی طرف سے جن کو ملازم دانشور چے صافی گاف تجزیہ نگار کہا جاتا ہے, جن کے میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کالم لکھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور ججز کے خلاف کہ بھائی ضمیر جاگ اٹھا. اور پھر الطاف حسین صاحب لال بالوں والے کہ غیر معمولی واقعات سے ابھرتا ہوا المیہ, اور پھر انہوں نے 6 جج صاحبان کے اور ماضی میں لے گئے شوکت عزیز صدیقی, نواز شریف کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو بھائی آپ تھے نا 2017 کے اندر کس کی حکومت تھی جب اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی؟ نون لیگ کی, شاہد خاقان عباسی کی. تو بولتے نا اس وقت بات کرتے, اور اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے. عمران خان کی دفعہ تو معاملہ جوڈیشل کونسل کے اندر تھا, کس طرح سے عمران خان اس معاملے کے اوپر کو بات کر سکتے تھے. جناب اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہم اہم ترین ویڈیوز, اور یہ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ واضح طور پر صورتحال کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے, پاکستان کے اندر ہوتا کیا رہا. اور اب وہ تمام تر لوگ جو کہ اس سے پہلے نہیں مانا کرتے تھے اب ایک ایک کر کے ماننا شروع ہو گئے ہیں. پہلے احمد بلال محبوب صاحب پلڈاٹ کی تحقیقات کے مطابق انکشاف کر رہے ہیں کہ NA-128 میں لاہور کے اندر سلمان اکرم راجہ تقریباً 57,000 ان کے ووٹ کم کیے گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سلمان اکرم راجہ تقریباً 43,000 ووٹوں کے فرق سے جیتے ہوئے تھے. دوسری جانب جناب نجم سیٹھی صاحب, تعریف وہ جو آپ کے دشمن بھی کریں, تو نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب عمران خان کے خلاف تمام تر جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں, چاہے وہ عدت کا معاملہ ہے, چاہے وہ سیفر کا معاملہ ہے, چاہے وہ توشہ خانہ کا ہے, وہ جناب ایک ایک کر کے ہونے جا رہے ہیں ختم. تھوڑی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, اور اس کے بعد معاملات کو اس اہم ترین ویڈیو جس میں قاضی صاحب پکڑے گئے ہیں اس طرف لے کر چلتے ہیں. جناب سنیے. دوسری طرف سائفر کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لہجہ نہ صرف نرم تھا بلکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے ان کو ریلیف مل سکتا ہے سائفر کیسز میں. الیکشن سے پہلے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تیزی سے سزائیں ہوں گی اور سزائیں ہو گئیں. اب عید سے پہلے جو اشارے مل رہے ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ کسی ایک کو عیدی ملنی چاہیے. ہو سکتی ہے کسی کی عید, بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتا ہے. دیکھیے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ عید سے پہلے ہوگی یا بعد میں, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوگی. عید ہوگی یا رہائی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی عید ہو جائے گی. اچھا, اور عید تو رہائی کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے. عید پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی وہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ سب اڑ جائیں گے, تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ اڑ جائیں گے بالکل ہائی کورٹ کے اندر. پھر یہ اپیلز جائیں گی سپریم کورٹ میں. اچھا, پھر وہاں تھوڑی عرصے کے لیے ٹکے رہیں گے. اب یہ سائفر کیس بھی فارغ ہو جائے گا, اس کے بعد توشہ خانہ بھی فارغ ہو جائے گا, عدت والا بھی فارغ ہو جائے گا. تو نجم سیٹھی صاحب تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ مزدور صافی کب سے یہ بات کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور گزشتہ تقریباً 3 ہفتوں سے جب سے رمضان مبارک کا آغاز ہوا مسلسل ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب سائفر فارغ, توشہ خانہ فارغ,
عدت والا کیس فارغ، اور ایک ایک کر کے جناب اب یہ تمام تر کیسز ہونے جا رہے ہیں فارغ، اور اسی لیے یہ ہلچل ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اسی لیے یہ ہلچل ہے۔ اب ایک ماحول انہوں نے بنانا ہے کہ دیکھیے جناب یہ عمران خان کو کیونکہ ریلیف دلوانا تھا تو جناب ججز کا ضمیر جاگ گیا، تو اب یہ معاملہ ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ یہ سارا ان کا ایک خاص طور پر طریقہ کار ہے۔ اور ایک ویڈیو آپ یہ بھی دیکھیے، یہ دیکھیے مریم نواز صاحبہ جناب ایک جگہ پر وہ نوجوان کا کمپیوٹر کھولتی ہیں تو آگے سے اس کمپیوٹر کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر نکل آتی ہے۔ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا انجوائے کیجئے، پھر آپ کو میں اس ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں جو میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ جناب یہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا، یہ خان صاحب، اب ذرا چہرہ دیکھیے گا، یہ ذرا غور سے دیکھیے جناب جناب جناب، یہ بالکل۔ تو جناب عمران کہا، عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ تو جناب آپ عمران خان کو عوام کے دلوں کے اندر سے نہیں نکال سکتے، جناب عمران خان تو ہے۔ اور پھر جناب واضح کر دیا فیورٹ یوٹیوبرز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سو موٹو رپورٹر ایسوسیشن کے اندر شامل ان کے تمام تر پسندیدہ صحافی، نام ہم نہیں لے رہے، کہتے ہیں کیا سپریم کورٹ کا یوٹیوب چینل ڈالروں کے لیے فیک نیوز نہیں پھیلا رہا؟ جو ریٹائر جج سوشل میڈیا کے دباؤ سے بھاگ گیا وہ 6 ججز کو دباؤ سے نکالے گا۔ چیف جسٹس کے سوشل میڈیا سے متعلق ریمارکس پر متی اللہ جان اور عمران ریاض خان اور اسد طور کا رد عمل۔ جناب اب پنڈی نے کمال کر دیا، نکلا آج پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ پنڈی کی ویڈیو ہے جناب ہمارے پاس۔ اچھا اسی طرح سے جناب دیگر شہروں کی ویڈیو ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نکلیں، اپنے بھائی کی طرح بالکل بے خوف قیادت کر رہی ہیں، اور سیاستدان کھل کر اب بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے؟ آپ لوگوں کو منتخب کرنے دیں اپنے نمائندے، اور لیکن ہم باضد ہیں، ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، اسٹیبلشمنٹ سے اب چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی۔ اور یہ رہا جناب انکشاف، آگے چل کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ تو مجھے سر یہ صرف یہ بتا دیجئے آگے چل کے ذرا تھوڑا سا کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دھاندلی کا شور جو اٹھایا تھا مبینہ طور پہ تحریک انصاف نے اٹھایا، پھر آپ کی پارٹی میں سے عرفان صدیقی صاحب ہو گئے، میاں جاوید لطیف صاحب ہو گئے، آپ کے دوسرے لوگ بھی جو آف دا ریکارڈ بھی ملتے ہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہروانے کے لیے ان کے 15-20 بندوں کو ہروا دیا گیا جن میں وہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ نہیں دیکھیں، اب جو کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنی صوابدید کے مطابق، یا اس نے جو مختلف واقعات سے جو اخذ کیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ لیکن مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندے ہارے ہیں بالکل صحیح ہارے ہیں، جی صحیح آ رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم ہارے کیوں ہیں۔ البتہ یہ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جتوایا کیوں نہیں گیا، اس بات کا کوئی گلہ اگر کرے تو وہ مانی جا سکتی ہے۔ باقی پی ایم ایل این کے خلاف کوئی ایسی موو نہیں تھی کہ کسی کو اس لیے ہرایا جائے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہے، یا کسی کو اس لیے جتوایا جائے کیونکہ وہ دور ہے۔ سارے نزدیک دور جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دیکھیں، اس میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پک اینڈ چوز بھی کرتے ہیں۔ اس الیکشن میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ پک اینڈ چوز بھی کرتے ہیں، جناب مان گئے، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تسلیم کر لیا انہوں نے کہ شکست ہوئی۔ اور اب جناب آپ کے سامنے انکشاف کیا بڑا مہر بخاری نے کہ کس طرح سے جھوٹ بولا گیا کورٹ کے اندر۔ جی کہ واقعی وہ ٹرول سے ڈر گئے، سوشل میڈیا سے ڈر گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود بھی ہیں، میں نے ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیکھا ایکس کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا کسی اور انسٹا وغیرہ کے اوپر۔ خاور بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کتنے آرام سے یہ کیسی Welcome to Ronin speaker system. معاف کیجیے گا، مہر بخاری صاحب اس کے اندر کہہ رہی ہیں کہ کتنے آرام سے یہ ساری فضا بنا دی گئی کہ جسٹس جیلانی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے ڈر گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گفتگو ان کی یہ بتا رہی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس نے بھری عدالت میں براہ راست سماعت کے دوران جھوٹ بولا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا، اور پی ٹی آئی آفیشیل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مہر بخاری صاحبہ کے مطابق
جو تصدق جیلانی صاحب ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا کا دباؤ نہیں تھا. انکار کی تفصیلات انہوں نے بیان کر دیں کہ ٹرم آف ریفرنس تھے, دیگر چیزیں تھیں, ضمیر کا دباؤ ہو سکتا ہے اور ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سارا معاملہ اسی بات کے گرد گھماتے رہے پوری سماعت کے دوران کہ جناب یہ تو بڑا سوشل میڈیا کے ان کے اوپر دباؤ تھا اور وہ شریف آدمی اور وہ چلے گئے. جبکہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے تو واضح کر دیا مہر بخاری صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر کہ نہیں جناب میرے اوپر تو سوشل میڈیا کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اب ذرا سوچئے کیا کوئی اتنا بڑا جھوٹ اس کرسی کے اوپر بھی بیٹھ کے بول سکتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ مہر بخاری صاحبہ خبر گمن صاحب کے پروگرام کے اندر پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ بھی کیا گیا, اس کا ثبوت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ ہے جناب صورتحال. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.